अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। व्यूअर्स, पाकिस्तान इस वक्त शदीद किस्म की पॉलिटिकल अनरेस्ट से गुजर रहा है और पॉलिटिकल क्याउस इज़ एट एपेक्स राइट नाउ इन द कंट्री। तो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह क्या है और इस सारे पॉलिटिकल अनरेस्ट और जितना भी पिछले कुछ दिनों में ये पॉलिटिकल क्याउस मुल्क में बरपा हुआ है, इसके बाद पीटीआई का इस कंट्री में क्या फ्यूचर है, कंट्री की पॉलिटिक्स में क्या फ्यूचर है और क्या ऐसी वजूहात थी जो पीटीआई को और इमरान खान को इस नहज तक ले आई। व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो में हमारा बिल्कुल भी ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम किसी भी किस पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो PMLN हो, पीटीआई हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम उसको टारगेट करें। हमारा इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आज की इस पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्कस करना है और इसके मुताबिक पीटीआई के जो फ्यूचर है उसको डिस्कस करना है। जैसा कि आप सबको ही पता है कि 9 मई 2023 से पीटीआई शदीद किस्म के अताब का शिकार है। पीटीआई के लीडर्स को भी टारगेट किया गया, पीटीआई के जितने पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनको भी टारगेट किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम न्यूट्रल होकर देखें तो इसमें पीटीआई की जो अपनी लीडरशिप है और जो वर्कर्स हैं, कहीं ना कहीं उनका भी कुछ ना कुछ कसूर नज़र आता है। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में जैसे पीटीआई के एक एलाय थे रावलपिंडी से शेख रशीद साहब, उनकी जो तकरीर हम देखते हैं, सुनते हैं, जला दो, गिरा दो, मार दो, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल स्टेज पे चढ़ के, जिन्होंने पीटीआई को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें 9 मई के इवेंट की, तो 9 मई के इवेंट में आल दो पीटीआई ये क्लेम करती है कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट के बंदे भी शामिल थे या दीगर पार्टीज़ के बंदे शामिल थे जिन्होंने पीटीआई के इस एहतजाज को ख़राब किया। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पीटीआई से भी मिसमैनेजमेंट हुई है। अगर देखा जाए तो पीटीआई का ये काम था कि पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप थी वो 9 मई के इस प्रोटेस्ट को पीसफुल रखती, अपने वर्कर्स को कंट्रोल में रखती। और इसके अलावा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स थी, कोई सीक्रेट हैंड था जो इस एहतजाज को वायलेंट करने में मसरूफ़ था या जिसने साजिश की पीटीआई के ख़िलाफ़, तो पीटीआई की जो हर सिटी में मौजूद जितनी भी लीडरशिप थी उनको चाहिए था कि अपने अंदर जितने भी उनके अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनमें से ऐसे वायलेंट जितने भी वर्कर्स थे या थर्ड पार्टी जो भी हैंड, सीक्रेट हैंड शामिल थे, उनको कंट्रोल करने की या उनको बेनकाब करने की कोशिश करती। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसकी वजह से पीटीआई को शदीद किस्म का पॉलिटिकल नुकसान भी हुआ। लेकिन एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि 77 ईयर्स में ये पहली दफ़ा हुआ कि पीटीआई को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इतने बड़े क्रैकडाउन के बावजूद 2024 में आवाम का बेहतरीन टर्नआउट मिला। आवाम ने मैक्सिमम वोट्स जो थे वो पीटीआई को गए और पीटीआई और दीगर जितनी भी ऐसी सियासी जमातें हैं जो कि अपोजिशन का रोल अदा कर रही हैं, इवन कुछ ऐसे गवर्नमेंट के एलाइज भी हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि 2024 के इलेक्शन में धांधली की गई। और अगर अवामी सतह पर भी देखा जाए तो अवामी सतह पर भी ये तासुर पाया जाता है कि पीटीआई को हराया गया या पीटीआई को धांधली करके उसके जितने भी वोट बैंक था उसको चुराया गया। अब हम बात करते हैं करंट सिनेरियो की। व्यूअर्स, 9 मई के केसेस में इमरान खान और पार्टी की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो काफ़ी अरसे से मुबतला है और इम्प्रिजेंट है, जिसकी वजह से पार्टी सही से परफॉर्म नहीं कर पा रही, पार्टी एक अच्छी ओपोजिशन का रोल नहीं प्ले कर पा रही। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पीटीआई की कुछ जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उस पर भी, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनके किरदार पे भी बहुत ज़्यादा सस्पिशंस का इजहार किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब कई दफ़ा प्रोटेस्टर्स को, अपने पार्टी वर्कर्स को केपी से लेके इस्लामाबाद तक आए और वहाँ से फिर वो मफरूर हो गए। अभी अगर हम इस 24 नवंबर वाले एहतजाज की बात करें तो 24 नवंबर वाले प्रोटेस्ट में भी यही हुआ कि जो पॉलिटिकल वर्कर थे पीटीआई के, उनका आल दो अली अमीन गंडापुर साहब पे एतबार नहीं था, जिसमें एक वीडियो भी हमने देखी कि अली अमीन गंडापुर साहब अपने वर्कर से कह रहे हैं कि मैंने वज़ू करने जाना है, लेकिन वो उनको नहीं जाने दिए देते। तो ये एक लैक ऑफ ट्रस्ट था ऑन दी पार्टी लीडरशिप, स्पेशली ऑन अली अमीन गंडापुर, कि वो इस दफ़ा फिर से मफरूर ना हो जाएं। लेकिन इस दफ़ा जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया वो बुशरा बीबी ने प्ले किया और पार्टी के जितने भी वर्कर्स थे वो बुशरा बीबी की वजह से निकले कि उनको लगा कि इमरान खान की जो वाइफ हैं वो एक ऐसा रोल प्ले करेंगी, एक लीडरशिप का ऐसा रोल प्ले करेंगी और हमें बिट्रे नहीं करेंगी, तो जिसकी वजह से पीटीआई के वर्कर्स इस प्रोटेस्ट के लिए निकले। लेकिन व्यूअर्स, 26 नवंबर को सिचुएशन एकदम से बदली कि जब 26 नवंबर की रात को ऑपरेशन शुरू किया गया अगेंस्ट दी पीटीआई वर्कर्स एंड पीटीआई प्रोटेस्टर्स, तो विद इन फ्यू आवर्स पीटीआई का ने डी चौक भी खाली कर दिया। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया वो पीटीआई की क़यादत ने किया कि हमेशा की तरह अली अमीन गंडापुर साहब और उनके साथ साथ बुशरा बीबी भी वहाँ से निकल गई, अपने कारकुनान को बिट्रे करके वहाँ से चले गए।
ویئرز اب اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں کہ پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہوگا، تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں سب سے بڑی جو مس کیلکولیشن کی گئی وہ خود عمران خان صاحب کی طرف سے کی گئی، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس پروٹیسٹ کو فائنل کال کا نام دیا تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس پروٹیسٹ کو فائنل کال کا نام نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ پولیٹکس میں اسپیشلی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کی پولیٹکس میں، بلکہ آپ اگر جنرلی بھی بات کریں تو کبھی بھی کوئی بھی چیز فائنل نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کبھی بھی اپنا آخری پتہ نہیں کھیلنا چاہیے۔ تو جب عمران خان صاحب نے اس کو فائنل کال کا نام دیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ نے بھی اپنا پورا زور لگانا تھا اس احتجاج کو کرش کرنے میں، سبوتاج کرنے میں، اور پی ٹی آئی نے بھی اپنا یہ فائنل زور لگایا تھا کہ ہم میکسیمم اپنی پاور شو کریں گے 24 نومبر کو۔ تو ویور یہ جو مس کیلکولیشن تھی، اس میں اگر انہوں نے یہ شو بھی کرنا تھا کہ ہم اپنی فائنل کال دے رہے ہیں یا اپنا فائنل پاور شو کر رہے ہیں، تو پھر بھی ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے تھا کہ کیا میں جو اپنی یہ احتجاج لے کے جا رہا ہوں یا احتجاج کروا رہا ہوں، تو میری جو لیڈرشپ ہے، پارٹی کی لیڈرشپ ہے، کیا وہ اتنی ٹرسٹ وردی ہے کہ اس کو ایز اے فائنل پاور شو کر سکے۔ اب اگر علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کی جائے تو جیسا کہ ہم نے پریویسلی ڈسکس بھی کیا اور ساری سچویشن آپ کے سامنے بھی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب پہلے بھی 2-3 دفعہ اپنی جو پولیٹیکل ورکرز تھے ان کو بٹرے کر چکے ہیں۔ تو ویورز کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ بہت بڑی مس کیلکولیشن تھی کہ انہوں نے کچھ ایسے لیڈرشپ پہ بھروسہ کیا جن کا کردار اس وقت بہت زیادہ سسپیشیس ہے، کہ انہوں نے ان پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے اپنی فائنل جو کارڈز تھے ان کو پلے کر دیا۔ ویورز میرا خیال سے سیاست میں کبھی بھی فائنل کارڈز پلے نہیں کرنے چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ ایک ڈور اوپن رکھنا چاہیے، چاہے وہ نیگوسیشن کا ہو یا احتجاج کا ہو، کہ ہم اگر ایک جگہ فیل بھی ہوتے ہیں تو ہم دوبارہ سے اس چیز کو کر سکیں۔ اب کہیں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ فائنل کال کے بعد فائنل کال 2 دے دیں، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ فائنل کال از فائنل کال۔ تو اب جب عمران خان صاحب فائنل کال دے چکے ہیں اور وہ ایک بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کا فیوچر نہایت ہی گرم نظر آتا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے اندر جو سب سے بڑا اس وقت تشویش پائی جا رہی ہے وہ یہ پائی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی، چاہے وہ بشرا بی بی تھی یا علی امین گنڈا پور صاحب تھے، وہ دونوں ہی سیورل انجرڈ پروٹیسٹرز کو، سیورل انجرڈ پارٹی ورکرز کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ جی ہمارے بہت سے لوگ شہید بھی کیے گئے ہیں، جبکہ گورنمنٹ اس کلیم کو ریفیوٹ کرتی ہے، اس کو ماننے سے انکار کرتی ہے۔ لیکن یہاں پہ پھر پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے ان کا تھوڑا سا ایک ناکامی نظر آتی ہے یا اگنورنس نظر آتی ہے کہ انہوں نے ابھی تک گورنمنٹ کے خلاف کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں تو ان کو اس کا لیگل ایکشن بھی لینا چاہیے، اور اس پہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے حمایتی صحافی ہیں، چاہے وہ عمران ریاض خان صاحب ہیں یا اور بھی دیگر جتنے بھی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی حمایت میں بولتے ہیں، انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی قیادت پہ اعتراض اٹھایا ہے کہ اگر آپ کے لوگ شہید ہوئے ہیں، آپ کے لوگ انجرڈ ہوئے ہیں، تو آپ کوئی لیگل ایکشن کیوں نہیں لے رہے، ان کو سامنے کیوں نہیں لے کے آ رہے۔ تو ویور اس ساری سچویشن کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے اور جو پروٹیسٹر ہے، پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ بڑی حد تک امپیکٹ ہوئی ہے، اور وہ آنے والے دنوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ پی ٹی آئی دوبارہ سے کوئی پروٹیسٹ لانچ کرتی ہے، کوئی پروٹیسٹ کال کرتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی وہ اسٹریٹ پاور شو کر پائے گی جو پہلے شو کرتی تھی۔ ہاں، لیکن ایک بات جس کا کریڈٹ پی ٹی آئی کو دینا چاہیے یا پی ٹی آئی کے ورکر کو دینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے پی ٹی آئی کا ووٹر اور ووٹ بینک ہمیشہ انٹیکٹ رہتا ہے، اور عمران خان صاحب کی یہ کامیابی ہے کہ انہوں نے پارٹی کو وہ اس حد تک لیا ہے اور وہ پاپولرزم کی اس حد پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر وہ کسی گمنام آدمی کو بھی الیکشن میں ٹکٹ دیتے ہیں تو وہ الیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہیں پہ عمران خان صاحب کی یہ ناکامی بھی ہے کہ اپنی اس فیم کے باوجود، اتنے پاپولر ہونے کے باوجود، وہ ایسے لوگوں کو پارٹی میں انکلوڈ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں جو کہ روایتی طور پہ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے ڈیفرنٹ پارٹیز میں رہے ہیں، جن میں فواد چودھری صاحب ہو گئے، شاہ محمود قریشی ہو گئے، اور اس طرح دیگر بہت بڑے بڑے نام ہیں جو کہ ہر پارٹی میں ہی تقریباً رہ چکے ہیں۔ ان کو پھر پی ٹی آئی میں لایا گیا، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی ریپوٹیشن بھی کچھ حد تک خراب ہوئی، اور یہ بھی لوگوں کا کلیم ہے جو کہ ایون پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پارٹی میں رکھنے سے عمران خان کی جو
پریویس گورنمنٹ تھی اس کو بھی نقصان پہنچا، اس میں پرفارمنس میں بھی نقصان پہنچا۔ تو خان صاحب کو کہیں نہ کہیں یہ چاہیے کہ آنے والے وقت میں وہ ایسے تمام تر لوگ جو کہ دیگر پارٹیوں میں بھی شامل رہے اور ان کا کردار صاف نہیں ہے، ان کو پارٹی سے نکالیں اور نئے لوگوں کو جو پاکستان کی مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، جو پاکستان کے مسائل کو سمجھتے ہیں، جو غریب کے مسائل کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو چانس دیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب فیم اور پاپولزم کے اس ہائٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر وہ کسی بھی بندے کو ٹکٹ دیتے ہیں تو وہ الیکٹ ہو جاتا ہے بہت ایزیلی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فی الحال کی بات کریں تو فی الحال اینٹی ٹیررزم کورٹ نے بھی عمران خان صاحب کو 9 مئی والے کیس میں گلٹی قرار دے دیا ہے، اور یہ پروٹیسٹ کے فوراً بعد ہی ہوا ہے، پروٹیسٹ کی ناکامی کے فوراً بعد ہوا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن، اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی جتنے بھی اسپوکس پرسنس ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈرشپ ہے یا پی ٹی آئی کے چاہنے والے یا پی ٹی آئی کے ماننے والے صحافی حضرات ہیں، وہ بھی اس وقت ٹویٹر پہ، ایکس پہ ایسی پوسٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں نہیں رکھا گیا، کہیں اور لے گئے ہیں، کچھ کہیں اور شفٹ کر دیا، اس طرح کی افواہیں بھی اڑ رہی ہیں۔ لیکن بہت سے صحافی حضرات کا کہنا ہے اور بہت سے ایسے قابل اعتبار لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ پی ٹی آئی اس وقت، پی ٹی آئی کی جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے وہ صرف اور صرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے شہداء سے، اور جو اپنی ناکامی ہے اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے عمران خان کی لائف کی سیفٹی کے حوالے سے ایسی رومرز پھیلا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا دھیان اس پروٹیسٹ سے ہٹ کے عمران خان کی لائف کی طرف آ جائے۔ اینی ہاؤ، ہم اگر ساری سچویشن کو سم اپ کریں تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بہت حد تک قصوروار ہیں ڈیموکریسی کو کمزور کرنے میں، کہ اگر آج کی بات کی جائے عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ جی جو گورنمنٹ ہے وہ کسی سیکرٹ ہینڈ کے اشاروں پہ چل رہی ہے یا کسی ایسے خفیہ پاور کے زیر تسلط اس وقت کام کر رہی ہے اور ہم پہ تشدد کر رہی ہے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کے دور کی بات کی جائے تو جتنی اپوزیشن پارٹیز تھی وہ بھی ایسا ہی کلیم کرتی تھی، اور خود پی ٹی آئی کے دور میں ٹی ایل پی کے لوگوں کو بھی شہید کیا گیا، جس میں ٹی ایل پی کے مرکز جو جامع مسجد رحمۃ اللہ العالمین ہے وہاں پہ بھی کئی لوگوں کی لاشیں گرائی گئیں۔ اس کے علاوہ ایسڈ وغیرہ بھی تھرو کیا گیا ان پہ تھرو واٹر کیننز، اور اس طرح کے بے شمار قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کے دور میں ہزارہ کمیونٹی کے کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کا بیہیویئر اور جو وہ لوگ احتجاج کر رہے تھے ان کے ساتھ کچھ اس قسم کا تھا کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں اگر یہ مجھے نیگوسیشن کے لیے بلا رہے ہیں یا مجھ سے کچھ ڈیمانڈ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمیں جتنے بھی لیڈرشپ ہے اور اسپیشلی آج کی جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پہلے بھی اس دور سے گزر چکے ہیں، انہوں نے پہلے بھی اس طرح کے خفیہ ہاتھوں کے ساتھ مل کے کام کیا، ایسے کام کیا اور پھر انہی کے زیر عتاب بھی آئے۔ اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی کیا اور آج وہ اسی کے زیر عتاب ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی پچھلی 70 سال کی بات کریں، 75 سال کی بات کریں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل قیادت ہے وہ خود ہی ایسے خفیہ ہاتھوں کے ہاتھوں یوز ہوتی ہے اور پھر بعد میں ان سے گلہ کرتی ہے یا دوسری پارٹی سے گلہ کرتی ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو ویکن کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ویورز، پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل قیادت ہے، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ خود اس میں ملوث ہیں کہ وہ ڈیموکریسی کو کمزور کرتی ہیں اور سیکرٹ جتنے بھی ہاتھ ہیں ان کو مضبوط کرتی ہیں۔ ویورز، ہوپ فلی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک اسپائرنگ رائٹر ہیں اور آپ اپنے آرٹیکل اور ریسرچ پیپرز کو پبلش کروانا چاہتے ہیں تو ڈو وزٹ آور ویب سائٹ جس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔